ख़वातीन व हज़रात सलाम। टोरंटो से मैं मुर्तज़ा हैदर हकीकत या फसाना की एक नई नशिस्त के साथ हाजिर हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके, आपने ये भी देखा कि हुकूमत साजी का काम जारी है और लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्हाक कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और हुकूमत साजी होगी। ये सेंटर में भी हुकूमत बनाएंगे और ये पंजाब में भी बनाएंगे। हमारे आज के इस प्रोग्राम का, इस नशिस्त का मकसद सिर्फ इस कदर है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है आज का, वो इक़्तिसाद है, इकॉनमी है, उसकी कुछ जहतें आप तक पहुँचाएं। हम ये समझते हैं कि आने वाली हुकूमत के बस में नहीं होगा कि इन मसाइल का, जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, उसका कोई हल निकाल सके। हमारी ये राय इसलिए है कि जो नंबर्स, जो स्टेटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, वो किसी भी तौर हमें कॉन्फिडेंस नहीं देते, इस बात का एतमाद नहीं देते कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन मसाइल से लड़ सकेगी और आवाम को कोई रिलीफ पहुंचा सकेगी। लिहाजा पाकिस्तान के आइंदा के कुछ महीने, दिन, साल मुश्किलों में इजाफे का नज़र आते हैं कि उनमें लोगों के मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी राय ना दें, हम आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स पेश कर सकें ताकि हकीकत और फसाना में तफरीक मुमकिन हो सके। लिहाजा हमने क्या किया कि हमने कुछ नंबर जमा किए आपके लिए, जो हम आपके साथ आज शेयर करें। एक बड़ा रिलायबल अखबार फाइनेंशियल टाइम्स बरतानिया का, उन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिसाद पर हाल ही में एक खबर रिलीज़ की, और ना सिर्फ ये कि खबर उन्होंने प्रोड्यूस की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का डेटा भी प्रोड्यूस किया और वो डेटा हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस वक्त, जो स्टोरी उन्होंने शाया की वो है पाकिस्तान इकॉनमी इन क्राइसिस इन चार्ट्स, कि वो जो चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए वो बताना चाहते हैं। ये स्टोरी रिसेंट है, एलन स्मिथ और एमी बोरेट ने इसको लिखा और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उस स्टोरी में है क्या। आपकी स्क्रीनों पर आप देखेंगे पहला जो चार्ट दिखा है वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि पाकिस्तान की जो कमाई करता है सर से, या रियासत पाकिस्तान जो पैसे टैक्सों से जमा करती है उसको खर्च कैसे करती है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये बहुत ही जो हमारे मसाइल की पाकिस्तान के है उसका बहुत ही शदीद एक आपको एक रियलिटी दिखाई देगी। वो ये है कि 57%, 57% of what the government of Pakistan earns is spent on interest payments। यानी रियासत पाकिस्तान की 57% आमदन कर्ज चुकाने में, यानी इंटरेस्ट जो सूद हम पे करते हैं, तो सूद की अदायगी 57% आमदन पाकिस्तान की खा जाती है, और ये फिगर है 2024 की। अच्छा, इसी में उन्होंने ये भी फाइनेंशियल टाइम्स ने किया कि उन्होंने पाकिस्तान के हमरा श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का भी दिखाया। सबसे नीचे अगर आप देखें थाईलैंड का, थाईलैंड में सिर्फ 7% रेवेन्यू सरकार का, जो थाईलैंड की सरकार है उसका सिर्फ 7% रेवेन्यू जो है वो सूद और कर्जों की अदायगी पे जाता है, और हम देखिए 57%। इसी तरीके से आप श्रीलंका को देखिए कि जहां गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी और IMF जो है वहां उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, वहां भी रियासत की आधी से ज्यादा कमाई कर्जों के से डील करने में निकल जाती है। अच्छा, अगर आप देखें बांग्लादेश को, जो हम पाकिस्तान के साथ 1971 तक था, वहां उनका 1/3 आमदन उनकी कर्जों की अदायगी में निकल जाती है, और भारत की करीबन 28%। अब हम आपसे ये सवाल करते हैं कि कतई नजर इसके कि कोई भी हुकूमत बनाएगा, चाहे वो PTI की हुकूमत आ जाए या ये जो कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि रियासत 57% आमदन को कर्जों की अदायगी में दे जाए और उसके बाद बाकी एक बड़ा खर्चा जो है वो लोगों की सैलरीज हैं, जो वेजेस हैं, सैलरीज है, उसमें निकल जाए, तो फिर मुल्क की तरक्की के प्रोजेक्ट्स, लोगों की फलाह के प्रोजेक्ट्स, उसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तालीम के लिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 1 या 2% ऑफ द जो उसकी GDP है, 1 to 2% ऑफ द GDP स्पेंट ऑन एजुकेशन। जो मुल्क अपने बच्चों को तालीम ना दे सके, उसके मुस्तकबिल का मखदूश होना हैरत की बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अगला जो आपको चार्ट दिखाना चाहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स से, वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान का GDP ग्रोथ। तो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2020 में जब कोविड-19 आया, तो आप देखें कि वो नीचे आपको रेड में दिखाई दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी
جو ہے وہ سکڑی یعنی کانٹریکٹ ہوئی. اسی طریقے سے جو گزشتہ سال گزرا ہے 2023 کا، اس میں بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوئی ہے. اب ہم سوال آپ سے یہ کرتے ہیں، دیکھیے پاکستان ڈیموکریٹک یہ جو پی ڈی ایم ہے 2 جس کو کہتے ہیں پی ڈی ایم 2، یہ پی ڈی ایم 1 2023 میں حکومت کر رہی تھی. تو اگر ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی تو انہوں نے استعمال کیوں نہیں کی؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ 2023 میں ہماری اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو میں گیا ہے. اس کے معنی صاف ہیں کہ جو لوگ ارباب اختیار جو تھے، جو 2023 میں ملک کو چلا رہے تھے، ان سے ریاست اور معیشت چلی نہیں. اور اس کی سامنے جو آپ کو سامنے جو پروف نظر آ رہا ہے، مطلب گفتگو جو ہے یہ بیان بازی نہیں ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ 2023 میں پاکستان کی اکانومی شرنک ہوئی ہے. تو اگر یہ حکومت دوبارہ آتی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، تو میرا جو استدلال ہے وہ یہ کہ ان سے پہلا سوال یہ کیا جائے کہ صاحب 2023 میں تو آپ نے اکانومی شرنک کر دی، اب 2024 میں آپ کے پاس کون سی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کا اطلاق پچھلے برس کر سکتے تھے، نہیں کیا، اور اب کریں گے تو ملک میں اقتصاد بڑھے گا. ہمیں شدید قسم کے اعتراضات ہیں، تفشیش ہے اس معاملے میں، تشویش ہے، معذرت چاہوں گا کہ یہ اکانومی کو پھیلانے کی جانب جائیں گے یا اس کو کانٹریکٹ کر دیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلی جو سلائیڈ ہے وہ دکھاتی ہے پاکستان کی انفلیشن، پاکستان انفلیشنری سرچ. اور یہاں بھی 3 ممالک کی انہوں نے انفلیشن دکھائی ہے. اوپر پاکستان ہے، پھر بنگلہ دیش اور انڈیا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی انفلیشن جو سرخ رنگ میں ہے وہ 30 سے 40% تک چلی گئی تھی 2023 سے 2024 میں. یعنی ریاست جو ہے قیمتوں پر قابو نہ کر پائی، اور لوگوں کی جو سٹیپل فوڈز ہیں، جو لوگوں کی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں ایک برس میں 30 سے 40% اضافہ ہو گیا. اب اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں بھارت اور بنگلہ دیش سے، تو وہاں قیمتیں جو ہیں وہ 10% سے زیادہ نہیں بڑھیں. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ لوگ جو اقتصاد چلا رہے تھے، جو پاکستان کی اکانومی چلا رہے تھے 2022 سے لے کے 2023 تک، ان سے انفلیشن پہ قابو نہیں پایا جا سکا اور قیمتیں بڑھ گئیں. اور جو لوگ جن کی جو فکسڈ انکم لوگ ہیں، جن کی لگی بندی آمدن ہوتی ہے، اچانک ان کے اخراجات میں 20, 30, 40% اضافہ ہو گیا. آمدن وہی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کس کرب سے گزرے. لیکن یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفلیشنری سرج، اس کی جو دکھانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انفلیشن بڑھی ہے. اس کے دکھانے کا مقصد آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ اپنی انفلیشن کو کنٹرول کر پائے، ہم نہیں کر پائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی گورننس کی کمزوری تھی کہ جو پہلے تھی 2023 میں اور اب نہیں ہوگی. ہمیں جو یہ تشویش ہے کہ یہ جو وہی سرکار جو پچھلے برس تھی اب برس آئے گی، اگر وہ پہلے نہیں کر پائے تو اب کیسے کر پائے گے؟ اچھا، اگلے جو آپ کو ہم چارٹ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آفٹر ایئرز آف پروگرس پاکستان میں جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، اس کے یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک پاکستانی اکانومسٹ تھے ڈاکٹر محبوب الحق، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے ایک نوبل لاریٹ اکانومسٹ کے ساتھ مل کر، امرتیہ سین کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا تھا. اور تب سے جب سے انہوں نے آئی تھنک 70 یا 80 کی دہائی میں انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، تب سے یہ ہر سال پبلش ہوتا ہے. تو اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھی دیکھیں تو پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تھا وہ پہلے بڑھ رہا تھا، مگر اب وہ بڑھنا کسی بھی جگہ پہ، یعنی آپ چاہے اسلام آباد دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا دیکھ لیجئے، آپ کو بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا. جہاں بڑھتا دکھائی دے رہا ہے وہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے. اور اس کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں سندھ میں، تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جو ترقی ہو رہی تھی پہلے، اب وہ 2020 سے کے لگ بھگ اس کے بعد وہ امپروومنٹ وہاں بھی نظر نہیں آ رہی. مگر بھارت اور بنگلہ دیش میں آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. تو یہاں ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی امپروومنٹ رک گئی، وہاں دوسرے ہمارے جیسے ممالک کی ہیومن ڈیولپمنٹ آگے چلتی ہوئی ہے. تو اب اس کا مسئلے کا حل کیا؟ اگلا جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو اگر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں، یعنی جو پاکستان میں خواتین کا اکانومی میں جو ان کا حصہ ہے وہ بہت کم ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں جو چارٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، موسٹ ویمن آر ناٹ ایکٹیو ان دا لیبر مارکیٹ ان پاکستان. اس کے معنی یہ ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں، یعنی میجورٹی آف خواتین، یعنی قریباً کو 20 سے 30% خواتین جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں ہیں، کام کر رہی ہیں، باقی جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں نہیں ہیں. تو پاکستان کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھی جو آبادی ہے وہ اکنامکس پاکستان کے اقتصاد میں شریک دار نہیں ہے. تو یہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں آپ کو دکھایا تھا کہ آئی بی اے کراچی سے جو ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اکبر زیدی، وہ صاحب جب تشریف لائے، انہوں نے یہاں ٹورانٹو میں ایک لیکچر دیا تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی
کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا دارومدار خواتین کی پاکستان کی اکانومی میں شرکت پر ہے. اگر ہم پاکستانی خواتین کو اکانومی اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے اور اکنامک لیبر مارکیٹ سے باہر رکھیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری ترقی ہو پائے. تو یہ غور سے دیکھیے کہ ہر عمر کے اس میں، یعنی اس کو ایج پیرامڈ کہتے ہیں، کہ وہ خواتین کے جو 35 سے 40 سال کی عمر کی ہیں وہ بھی تقریباً 30% جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جبکہ مردوں میں ان کی شمولیت تقریباً 100%. تو یعنی ہر عمر میں جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے مردوں کی، وہ تو لیبر فورس میں ایکٹیو ہے، لیکن جو ورکنگ ایج پاپولیشن خواتین کی ہے وہ لیبر فورس میں کام نہیں کرتی. تو اب ہم جا کہاں رہے؟ حال ہی میں ایک مبصر پاکستانی نژاد مبصر جو امریکہ میں ہیں، ڈاکٹر محمد تقی، ان کا ایک آرٹیکل چھپا جس کو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا پاکستان دی اونلی سرٹنٹی آفٹر rigged election is chaos. تو ڈاکٹر تقی کا یہ تجزیہ انہوں نے پیش کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ الیکشن اس کو دو طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ rigged الیکشن ہے، اور یہ rigged الیکشن جو ہے ایک illegitimate گورنمنٹ کی سہولت کی طرف جائے گا. یعنی ایک rigged الیکشن سے ایک legitimate گورنمنٹ کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اگر ایک illegitimate گورنمنٹ ہوگی جو ریپرزینٹیو نہیں ہوگی تو وہ chaos کی طرف جائے گی. اب یہ ایسا کیوں ہے کہ لیجٹمیٹ، کہ ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیوں مبصرین جو ہیں وہ اس کو rigged الیکشن کہہ رہے ہیں اور وہ chaos فورکاسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگلی اسکرین پہ اپنا اگلا انتخابات کے نتائج دیکھیے. انتخابات کے نتائج کو ہم نے ٹیبولیٹ کیا. یہ 2024 کے نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں 101 ہیں، جس میں تقریباً 7 کے قریب واقعتاً انڈیپینڈنٹ تھے، اور تقریباً 93 انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کنندہ تھے. تو اگر آپ یہ آخری نمبر دیکھیں یا وننگ پارٹی ووٹس، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 11 ملین ووٹس ملے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو، اور اس کی بنسبت پاکستان مسلم لیگ کے جو ہے تقریباً 7.5 ملین. یہ ہم نے ڈیٹا جو ہے بزنس ریکارڈر نیوز جو اخبار ہے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، اور یہ گراف ہم نے خود بنایا یہاں ای آواز میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً 5.5 ملین ووٹس ملے ہیں. یہ ان کے وننگ ووٹس ہیں. لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو 11 ملین ووٹس ملے، جو تقریباً تمام ہی ماسوائے 5 یا 6 نشستوں کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اگلا جو ہم آپ کو دکھانے چارٹ، جس میں پاکستان نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہے، کہ اس میں وہ جو رنر اپ ووٹس ہیں، آپ نوٹس کیجئے کہ انڈیپینڈنٹس کو 8 ملین رنر اپ ووٹس بھی ملے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو جیتے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو 11 ملین ووٹس ملے، اور جہاں وہ رنر اپ تھے ان کو 8 ملین. ان کو جمع کر لیجئے تقریباً 20 ملین، 2 کروڑ ووٹ بنتا ہے صاحب. اگر آپ 2 کروڑ ووٹ لینے والی پارٹی کو اقتدار سے محروم کر دیں گے تو کیا کیاس اور افراتفری کی طرف ملک نہیں جائے گا؟ یہ بڑے مشکل حقائق ہیں. یہ نمبرز ہم نے اپنی جیب سے نہیں نکالے، یہ نمبرز آپ کے پاس بھی موجود ہیں، اور وہ ارباب اختیار جو پاکستان میں ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں. تو ان سے اسٹیبلشمنٹ سے اسپیشلی ہماری گزارش ہے کہ خدا را ان نمبرز پہ غور کیجیے. ملک کا 57% ریونیو ڈیٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا. ملک کی خواتین جو ہیں وہ 20%، 30% جو ہے وہ لیبر فورس میں ہیں اور وہ کام نہیں کر رہی. اور اس کے علاوہ جو 2 کروڑ لوگ ووٹ دے بیٹھے ہیں ان کو حکومت سے محروم کیا جا رہا ہے اس پارٹی کو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس مینڈیٹ کو لوگوں کے ذہنوں میں تبدیل کر سکیں. مجھے بچپن کا یاد کیا ہوا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور شاید اسی پہ شعر پر ہم اختتام کریں گے اس نشست کو. اور وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، سہو کاتب سے مقدم ہو مؤخر سینکڑوں. سہل اردو میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو چشم مانی آشنا، جو دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں، ان کی نظر میں ان لوگوں کا جو جیتے ہیں مقام وہی رہے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کاتب کی غلطی سے ہارنے والوں کو آپ جیتے ہوئے دکھائی دے دیں. سہو کاتب سے مقدم ہو مؤخر سینکڑوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ٹیبولیٹرز کی غلطی سے ہارے ہوئے جیتے ہوئے دکھائی دیے جائے. جن لوگوں کو سمجھ ہے، جن لوگوں کو بوجھ ہے، جو لوگ دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، ان کی نظر میں جو جیتا ہے وہی جیتا ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.